अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाजरीन, प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। ये मसाइल घरेलू हो सकते हैं, ये मसाइल कारोबारी हो सकते हैं, इसके साथ साथ रिश्ते नातों में बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। उन मसाइल के हवाले से भी आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है, पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनके साथ ही तशरीफ फरमा है नाज़रीन मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफी साहब। अस्सलामु अलैकुम सैफी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं उलमाए कराम, मुफ्ती हजरात हैं, पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब हैं, सैफी साहब हैं। अगर आपके साथ भी किसी किस्म का कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं और अपने किसी भी मसले का हल जान सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आप कॉल बिल्कुल कीजिए, मोस्ट वेलकम। लेकिन कॉल करने से पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें ताकि आपकी आवाज़ हमें आ सके। जब आपके टीवी का वॉल्यूम ऊंचा होता है तो आपकी आवाज़ हमें नहीं आती और लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती है। तो कॉल करने से पहले अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ बंद कर लिया करें ताकि आपकी आवाज़ हमें आ सके। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो ख़त लिखकर हमें अपने मसाइल भेजते हैं और उनका हल जानना चाहते हैं, वो बिल्कुल ख़त लिखें, लेकिन ख़त के साथ जवाबी लिफाफा भी लाजमी भेजें ताकि आपको जवाब भी दिया जाए। आज के प्रोग्राम के फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम जी। अस्सलामु अलैकुम। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? अस्सलामु अलैकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा में जब आप लोग कॉल करते हैं तो बराए मेहरबानी जब आपकी कॉल मिल जाती है तो आप पहले बात कर लिया करें। अक्सर औकात ऐसा होता है कि या तो बच्चों का शोर आ रहा होता है या टीवी का वॉल्यूम ऊंचा होता है, जिससे प्रॉब्लम आती है। ये प्रोग्राम इस्तिखारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बंदों की मदद के लिए पेश किया जा रहा है, फी सबिलिल्लाह। और जो हमें उलमाए कराम ज्वाइन करते हैं, टाइम देते हैं, यहाँ पर बैठ के आप लोगों के मसाइल सुनते हैं और फिर उनका हल भी बताते हैं, वो भी फी सबिलिल्लाह यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। तो इस भरपूर फ़ायदे से, मौके से फ़ायदा उठाया करें और कॉल करने से पहले टीवी का वॉल्यूम बंद किया करें, पूरी कंसंट्रेशन के साथ बात करें। हो सके तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठकर कॉल किया करें ताकि जो आपको मसले का हल बताया जाता है वो आप अपनी डायरी पर, अपनी कॉपी पर नोट कर लिया करें ताकि जो बताया जाता है वो आपके पास नोट डाउन रहे। अक्सर औकात ऐसा होता है कि कॉलर्स कॉल करके पूछ रहे होते हैं कि मसले का हल हम सुन नहीं पाए, दोबारा से बता दें। तो उन तमाम लोगों के लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप नोट कर लिया करें, और अगर नोट भी ना कर पाएं तो YouTube पर प्रोग्राम इस्तिखारा मौजूद होता है डेट वाइज, तारीख के साथ। आप वहां से सर्च करेंगे, आपको पूरा प्रोग्राम आसानी से मिल जाएगा। आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपके मसले का हल क्या बताया गया। जैसे कि नाज़रीन, मैं ख़त के हवाले से बात कर रही थी कि वो लोग जो ये कॉल करके बात करते हैं कि हमें जवाब नहीं भेजा, वो तमाम खतूत जिनके साथ जवाबी लिफाफा नहीं होता उनका जवाब नहीं भेजा जाता। जिनके साथ जवाबी लिफाफा होता है उनका जवाब लाजमी भेजा जाता है आप तमाम लोगों को। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा में हम हमेशा जब हमें कॉलर्स से मौका मिलता है, चूँकि कॉलर्स का फ़्लो इतना होता है कि बात करने का तफसील से मौका नहीं मिलता, एक टॉपिक हम रखते हैं और उस पर आप लोगों की रहनुमाई की जा रही होती है। जैसे कि अक्सर औकात आप अगर पूरे वीक के प्रोग्राम्स देखें तो उसमें आपने देखा कि ज़्यादातर जो कॉल्स थी वो घरेलू नाचाकी की थी, यानी घर में लड़ाई झगड़े के हवाले से थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में घरेलू नाचाकी और लड़ाई झगड़े के हवाले से हम बात करेंगे। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा है, बहू में सास में लड़ाई झगड़ा है। इसके साथ साथ जब रिश्ते करने का टाइम आता है तो उस टाइम डिमांड्स इतनी होती हैं, वो रिश्ता हुआ हुआ टूट जाता है, वहाँ पे नाचाकी आ जाती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे जहाँ जहाँ हमें मौका मिला। जी पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब, इस हवाले से हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा, आपने बड़ा खूबसूरत ये सवाल किया है कि हमारे हालात घरों के क्यों ख़राब होते हैं। हमारी नाचाकियाँ, हमारी नफ़रतें, हमारा बुग़्ज़-ओ इनाद, कीना आए रोज़ घरों में और हर फ़र्द का दूसरे फ़र्द के साथ बढ़ता जा रहा है।
اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. سب سے پہلی اور مین جو وجہ ہے وہ ہم قرآن و سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جب ہم یہ صراط مستقیم کا رستہ چھوڑ دیں گے تو پھر یہ سارے جتنی گفتگو آپ نے کی ہے یہ سارے رستے شیطان کے ہیں. نفرت کرنا، دوسرے کے بارے میں بغض و عناد رکھنا، کینہ رکھنا، لڑنا جھگڑنا، یہ سارے اس کے رستے ہیں. رحمان کا رستہ جو ہے وہ تو صراط مستقیم کا ہے، وہ تو اخلاص کا ہے، وہ تو محبت کا ہے، وہ تو پیار کا ہے. تو جب ہم قرآن اور سنت سے دور ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی ایک رستے کا تو انتخاب کرنا پڑے گا نا. بالکل. یہ تو نہیں ہے کہ ہم درمیان گھر بیٹھ جائیں گے. جب ہدایت کا رستہ ہم چھوڑ دیں گے تو آٹومیٹکلی یہ اس وقت چھوٹے گا جب دوسرے رستے پہ ہم جا رہے ہوں گے. تو اس لیے مین چیز ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اسلام کا گہوارہ بنائیں. ہم اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو گھر کے اندر ایسا سسٹم اور نظام لے کے آئیں. یہ ہوتا ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. جو بھی سربراہ ہو، گھر کا ہو یا ملک کا ہو، اس سے پوچھا جائے گا. تو اس لیے ہم خود بھی ہم سیلف اور اپنے بچوں کو بھی اسلام کی طرف لائیں، نماز کی طرف لائیں، اللہ اس کے رسول کی اتباع کی طرف لائیں. بالکل. میرا خیال ہے کہ یہ اگر چیزیں ہم اپنا لیں گے نا، وہ پہلے بھی ہمارے آباء و اجداد تھے، وہ سوکھی روٹی کھا کے وہ گزارا کرنے والے تھے اور شکر ادا کرتے اور شکر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. آج دو چیزیں ہم نے بالکل چھوڑ دی ہیں. ہم شکر بھی چھوڑ گئے ہیں، ہم صبر بھی چھوڑ گئے ہیں. یہ دونوں چیزیں انسان کا محور ہے، انسان کا حسن ہے. اگر وہ زندگی میں اپنا لے، اللہ تعالیٰ کوئی اسے چیز عطا کرے، اس کا شکر ادا کرے. ایک شکر ادا کرنا اور دوسری صبر کرنا. اگر کوئی مصائب و علام میں چلا جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو بینگ دا مسلم کہ ہم اس پہ صبر کریں، ہم اللہ کی رضا سمجھیں کہ اللہ کی رضا ہے. تو شکر، تو ہم کسی لمحہ جو ہے شکر کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس لیے کہ زندگی بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، پھر ایمان کی دولت اللہ کی نعمت ہے، پھر صحت اور تندرستی یہ اللہ کی نعمت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مال و زر ہمارے پاس ہو، کوٹھیاں بلڈنگیں ہمارے پاس ہوں، پھر شکر ادا کریں، گوشت کھا کے شکر ادا کریں. نہیں، آپ یہ سمجھیں اس نے ہمیں انسان بنایا، انسان اشرف المخلوقات ہے. پھر اس نے ہمیں انسانوں کی صف میں مسلمان بنایا، کسی اور مذہب میں ہمیں نہیں لے کے گیا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے ہم ان بیماروں کی طرف دیکھیں کہ سارا کچھ سامنے ہے اور وہ کھا نہیں سکتے ہیں، جو ہسپتالوں میں ہیں. اتنے عمراء حضرات جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے اور ہر چیز بند ہے، کھا نہیں سکتے. ہم پھر شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں صحت اور تندرستی کی نعمت عطا کی ہے. یہ اس بیمار سے پوچھیں کہ جو سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کھا نہیں سکتا، اس سے پوچھیں کہ یہ صحت تندرستی کتنی اللہ کی نعمت ہے. تو اگر ہم ان چیزوں پہ بار لمحہ بلمحہ اللہ کا شکر ادا کریں تو پھر اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے پھر میں اسے اور دیتا ہوں، پھر میں زیادہ سے زیادہ اس کو دیتا ہوں. تو یہ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز کے پیچھے دوڑتے ہیں. اللہ فرماتا ہے رزق تو میرے ذمے ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جس کو میں نے زمین پر پیدا کیا اس کا رزق میرے ذمے ہے، میں نے اسے دینا ہے. کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا یہ اس مالک کی مرضی ہے، لیکن ذمے ہے دینا اسی نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ہم چھوڑ چکے ہیں میرا بیٹا، اخلاص چھوڑ چکے ہیں. جتنے شیطانی وسوسے عمل ہیں ان کو ہم نے جب اپنایا تو ہمارے گھروں کے اندر نفرتیں پیدا ہو گئی. بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں پہ شفقت چھوڑ گئے، چھوٹے بڑوں کا احترام چھوڑ گئے. رسپیکٹ چیز کی آج کے دور میں کوئی نام چیز ہی نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پہلے گھر کے اندر رسپیکٹ تھی، ختم ہو گئی. میں نا کہ ریسپیکٹ چیز ویسے ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ کس کا کون سا مقام ہے اور میں نے اسے رسپیکٹ دینی ہے، کس طرح کرنی ہے، کس طرح. تو ہم قرآن و سنت آج بھی جن گھروں کے اندر اللہ اس کے رسول کی اتباع اور تابعداری کی جا رہی ہے وہ آج بھی گھر سکون کے گہوارہ ہیں. ان کے اندر پیار بھی ہے، محبت بھی ہے. اور جن کے گھروں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، شکر نہیں ہے، صبر نہیں ہے، اتباع رسول نہیں ہے، اتباع خدا نہیں ہے، تو ان کے گھروں کے اندر نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. کوئی چھوٹا بڑے سے پیار نہیں کرتا، بڑا چھوٹے سے، کوئی ایک چیز نہیں ہے. پھر اسی طرح ہمارے وسائل کم ہیں.
جب ہم دین پہ رہیں گے تو وسائل کم میں بھی ہم گزارا کر لیں گے، جب ہم دین سے دور چلے جائیں گے تو وسائل ہمارے اتنے زیادہ نہیں ہوں گے اور مسائل بڑھتے جائیں گے، جیسے مسائل بڑھتے جائیں گے اسی طرح ہمارا سکون تباہ و برباد ہوتا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں بیٹا کہ ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور قرآن ہمارے پاس بہترین ایک اللہ کی ہدایت کی کتاب ہے، ہم اس کا ایک ایک لفظ پڑھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، اس لیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف اس نے لے جانا ہے، ہم نے اس رستے پہ چلنا ہے۔ جب تک یہ رستہ نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہو سکتا، یہ نفرتیں ختم نہیں ہو سکتی، ہمارے سینوں کے اندر بغض و عناد بھرا ہوا ہے ایک دوسرے کا، وہ ہم ختم نہیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم وہی آر مسلم، کیسا مسلمان ہے؟ یہ مسلمان مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان کی لوگ ڈیفینیشن کرتے ہیں، جبکہ منافق کی علامات اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے منافق کی علامات بتا دی ہیں کہ منافق کی علامت کیا ہے، کہ وہ سب سے پہلی علامت کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، انصاف نہیں کرتا ہے، یہ اس کی منافق کی علامات ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم جھوٹ سے ہر چیز کی ابتدا کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، انصاف ہمارے بس کی بات نہیں ہے، پھر بھی مسلمان ہیں۔ تو پھر ہم اللہ کا کرم سمجھیں کہ اس کے باوجود بھی صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ بالکل درست آپ نے فرمایا۔ اسی حوالے سے میں سیفی صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی، جیسے کہ گھریلو لڑائی جھگڑے اور ناچاکی کے حوالے سے بڑا جامع تفصیل کے ساتھ ہمیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے بتایا ہے۔ کالرز کو ہم دیکھیں اور پھر دنیاوی مسائل کو ہم دیکھیں تو جو چیز میں نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ جب رشتہ کرنے کی بات آتی ہے تو ڈیمانڈز دونوں طرف سے اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ کچھ گھروں میں تو چلو ہو جاتا ہے، لیکن کچھ گھر ایسے ہیں کہ رشتہ ہو کے بھی ٹوٹ جاتا ہے، جو کہ یقیناً باعث شرمندگی بعد میں بنتا ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و مصلی اما بعد۔ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے، اور ہمارے معاشرے کے اعتبار سے، اور یہ ہمارے معاشرے کا یوں سمجھنے کی سلگتا ایک پہلو ہے۔ بیٹیاں گھروں میں بیٹھی، بالوں میں چاندنی آ گئی اور رشتے نہیں ہو پا رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رشتے موجود ہیں لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے۔ جس طرح آپ فرما رہی تھی کہ ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور دونوں طرف سے ہیں، پہلے ون سائیڈڈ ہوتی تھیں، اب یہ بھی معاملہ جو ہے نا وہ دو طرفہ ہو گیا ہے، ٹو سائیڈڈ ہو گیا۔ ہاں جی، اس میں سب سے بڑا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ وہاں پہ ہو جہاں بہت بڑا کوئی اعلیٰ آفیسر ہو، بہت بڑی اس کی اچھی جاب ہو، سیلری اچھی ہو۔ ٹھیک ہے، والدین کو اپنی اولاد کے حوالے سے فکر ہوتی ہے، لیکن اتنی بات ذہن نشین رکھیں کہ رزق میرے رب نے عطا فرمانا ہے، اور جیسے جیسے اسباب، جیسے جیسے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں اللہ اسباب بڑھا دیتا ہے۔ بچے کی خواہشات چھوٹی ہوتی ہیں، اس کو جو کچھ ملتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں، ضروریات بڑھتی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وسائل بھی زیادہ پیدا فرما دیتا ہے۔ بڑی خوبصورت سی ایک مثال ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، ٹھیک، اور اس کی جو پہلی غذا ہے وہ دودھ ہوتا ہے، اور اس کے لیے دانتوں کی ضرورت بھی نہیں، اور جب اس کے جسم کو جو ہے نا وہ دودھ سے کچھ زیادہ کی ضرورت ہے، اس کا جسم جو ہے وہ اب کچھ اور مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ بچے کے دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل، اور یہ دانتوں کا آنا اس بات کی دلیل خوب مثال ہے، جیسے اس کے جسم کو جتنی ضرورت تھی اللہ نے اس کے اسباب پیدا فرما دیے۔ بالکل صحیح ہے۔ اب اسی طرح سے جب بڑھاپے میں چلا گیا، اب وہ ثقیل غذائیں نہیں کھا سکتا، جو ہے نا وہ سخت چیزیں نہیں کھا سکتا، اب اس کا سٹامک بھی کمزور ہے، بڑھاپا بھی ہے، جسم کمزور ہو گیا ہے، اللہ نے دوبارہ اس کے دانت واپس لینا شروع کر دیے۔ اب بظاہر تو یہ کہ دانت بہت بڑی نعمت تھی، اب یہ کیوں جا رہے ہیں، لیکن ان کا جانا بھی اللہ کی ایک رحمت ہے، صحیح، کہ جب وہ دانت نہیں ہوں گے تو اب یہ نرم چیز کھائیں گے، نرم چیز کھائیں گے ان کا سٹامک آرام سے اسے ہضم کر لے گا۔ تو یہ میرے رب کا ایک نظام ہے اور بہت خوبصورت نظام ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو جب انسان اپنی پیش نظر صرف مادی ضروریات رکھے گا اور مادی منفیت رکھے گا، یعنی دنیاوی منفیت رکھے گا، اپنے پیش نظر صرف دولت رکھے گا، تو پھر معاملات بہتر نہیں ہوں گے کسی بھی حوالے سے۔ جب بیٹی کا رشتہ کرنے جائیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ جس سے ہم رشتہ جوڑ رہے ہیں وہ فیملی کیسی ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، پہلے ان سے بات کرتے ہیں پھر یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं कबीर वाला से। कबीर वाला से, क्या कहना चाहते हैं? मेरा भाई है, वो पिछले साल 9th के पेपर हुए, उस वक्त बीमार हो गया था। डॉक्टर का दिमाग का मसला कोई कुछ का, फिर ना कोई जादू हो गया था, हमने तवीज वगैरह लिए, ठीक हो गया। अब ना फिर स्कूल ओपन हो रहे हैं, कोई इस पर जादू करवाए थे, इस्तिखारा वगैरह करवाए हैं, डॉक्टर से दवाई लिए, वो असर नहीं करती, टेस्ट भी करवाए हैं सारे। भाई का नाम बता दें। मोहम्मद शाहिद हुसैन। और उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल है। इस्तिखारा भी करें, जो रहनुमाई करेंगे। जी रहनुमाई आपकी फरमा देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने शाहिद हुसैन अपने भाई के लिए कॉल की है। नाज़रीन, कॉलर ने जो अपने भाई का मसला बताया है, यकीनन इस मसले के हवाले से हम रहनुमाई लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले जो लास्ट कॉलर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, शाहिद हुसैन, अपने भाई के लिए जानना चाहते थे, उनके भाई के मसले के हवाले से रहनुमाई लेते हैं पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब से। जी पीर साहब। मेरा बेटा, आपने वो बच्चे की पढ़ाई का मसला बताया। पहली बात तो ये है कि उसे नमाज की तरफ लाएं और हर नमाज के बाद 7 मरतबा सूरत अलम नशरा जो है वो बच्चा पढ़ लिया करे, हर नमाज के बाद वो पढ़ा करे। दूसरी बात है, वो जो आप बता रहे हैं, किसी ने बताया कोई काला इलम है, जादू है, टोना है, इन चक्करों से मेरे भाई आप निकलें बाहर। आप रोज़ाना एक ज़िंदगी का मामूल बना लें कि आप नमाज इशा पढ़ने के बाद सोने से पहले सूरत फलक और सूरत नास, इसको 3-3 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें और पढ़ के सो जाया करें। ये सारे घर के अफराद आपके अमल कर लें, इंशाल्लाह इन चीज़ों से आप निकलें और अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करें, तो नमाज की पाबंदी करें आप, इंशाल्लाह आपका घर जो है वो ठीक हो जाएगा। और बच्चा जो पढ़ने वाला है उसे आप कहें कि वो सूरत अलम नशरा पढ़े। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया है जी, आप इस पर अमल करें। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। आपकी कॉल मिल गई है, बराए मेहरबानी पहले बात कर लें। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समिया है। कहाँ से कॉल कर रही हैं समिया? मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी समिया, बात करें, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि ना, मेरी भाभी है और मतलब कि घर में बहुत ना परेशान करती है, मतलब कि घर का काम वगैरह नहीं करती, भाई की बात नहीं मानती, अम्मी अब्बी का कोई मतलब कहना नहीं मानती, परेशान से रहते हैं सब। तो बहुत कोशिश की है उनको ठीक करने की, राज पे लाने की, लेकिन और कोई वजह नहीं है, कोई मसला नहीं है। सिर्फ मसला यही है कि इसी बात पे लड़ाई होती है कि घर का जब काम कहो तो वो काम नहीं करती और लड़ाई बना देती है। अच्छा मुझे बताएं, भाई की शादी को कितना अरसा हो गया? भाई की शादी को 3रा साल शुरू। और 3रा साल शुरू है, तो 2 साल इसी तरह से गुजरे? हाँ जी, 2 साल इसी तरह गुजरे। हम लोग पहले कुछ काम करती हैं, काम को हाथ नहीं लगाती हैं, बच्चों खुश रहती हैं, अगर उन्हें कोई घर का काम करने का कहे तो करने का तो लड़ाई है। चलें आपको इस मसले का हल बताते हैं। बहुत शुक्रिया समिया, आपने हमें कॉल की है। जी क्या कहेंगे इस हवाले से सफ़ी साहब? मेरी बहन ने सवाल किया कि वो भाभी साहबा काम नहीं करती घर के और इसी वजह से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो काम के लिए काम वाली रख लें। इस वजह से एक टेंस होना और डिस्टर्ब होना मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो आपने आपस में एक दूसरे के साथ बाहमी जो है ना मोहब्बत से और प्यार से जो है ना वो करवाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। शरई एतबार से आप कहें कि आप उनसे स्ट्रिक्टली आप उन्हें कहें और वो करें, तो ये ऐसा तो नहीं है। और उनका हक ये बनता है कि अपने घर की जिम्मेदारी को समझें और घर को घर समझें, घर को घर समझें। हाँ जी, और ये उसके लिए ज़रूरी है कि अपने घर वालों का दिल जीतने के लिए आप घर की जिम्मेदारियों को निभाएं और अच्छे अंदाज में अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। आप ऐसा करें कि अपनी वालिदा से कहें, यानी जो उनकी सास साहिबा हैं, तो उनसे कहें कि
ایک مرتبہ کسی بھی وقت جب بھی ممکن ہو سورہ فاتحہ پڑھیں، اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یا خبیرو اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے 7 مرتبہ یہ پڑھیں، اور تصور میں پھونک مار دیا کریں، انشاءاللہ اس کے دل میں خود ہی اپنے گھر کی محبت اور گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں سنبھالنے کا ان میں خود ہی انشاءاللہ وہ احساس پیدا ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے جی، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں جو یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، پروگرام استخارہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں ہمیں لائیو کالز بھی آ رہی ہیں اور ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا نام ہے آپ کا؟ جی، آپ سے بات کر رہے ہیں کوٹ سے۔ کیا نام ہے؟ آصف کوٹ مومن سے۔ اچھا، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی، کوٹ مومن سے۔ کوٹ میمن سے، جی کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، میری سسر جو ہے وہ تقریباً 10-12 سال سے ناراض ہے ہم سے، تو میری اہلیت سے پریشان ہے کہ ہر حربہ استعمال کیا ہے مگر وہ راضی نہیں ہو گئے۔ آپ کے سسر آپ سے ناراض ہیں؟ جی، ناراضگی کی کوئی وجہ تو ہوگی؟ بس وہ ایسے سے ناراض ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ ناراضگی بنی ہوئی ہے کہ کوئی ہر حربہ استعمال کیا مگر وہ راضی ہونے کا نام نہیں لے گئے۔ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آواز آپ کی اس طرح سے آ رہی ہے کہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، دوبارہ سے بتائیں ناراضگی کی کیا وجہ ہے؟ وہ اہلیہ میری سے ناراض تھے تو انہوں نے بہت کوشش کی منانے کی مگر وہ ہر حربہ استعمال کرتے تھے مگر وہ راضی ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو اس کے لیے کوئی فرما دیں۔ شادی ان کی رضامندی سے ہوئی تھی؟ جی بالکل۔ اچھا، چلیں ناراضگی دور ہو جائے اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ جی، کیا کہیں گے پیر صاحب؟ میرے بھائی، آپ کی اچھی خواہش ہے کہ سسرال والوں سے ویسے اچھے پیار ہونا چاہیے، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں یا ودودو کی، اور تصور کریں اپنے سسر صاحب کا، جب عشاء کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 7 دن 1000 مرتبہ پڑھنا ہے یا ودودو، 7 دن یہ عمل کرنا ہے، 1000 مرتبہ آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ یہ 7 دن عمل کریں تو آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا نام ہے آپ کا؟ جی عمر، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کافی سب کچھ ہونے کے بعد بھی جب کچھ بھی پریشانی ہے، مطلب میں بہت زیادہ۔ اچھا، پریشانی کس قسم کی ہے؟ گھریلو ہے، کوئی کاروباری ہے، کوئی گھر سے باہر کی ہے؟ کاروبار کی بھی ہے، کاروبار کی بھی ہے اور گھریلو بھی ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بتائیں گے آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ آئل ڈپو میں کام کرتا ہوں۔ جو آپ کرتے ہیں؟ ہاں جی۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ جی، کیا کہیں گے سیفی صاحب؟ گھریلو پریشانی بھی ہے، کاروباری پریشانی بھی ہے؟ تمام پریشانیوں کا حل اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ جس انداز میں بھی ممکن ہو، سب سے بہترین طریقہ اللہ کو یاد کرنے کا نماز ہے، اور نماز کے علاوہ ہر وقت چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اللہ کا نام صرف اللہ اللہ یہ پڑھتے رہیں، اور اگر کام کر رہے ہیں تو دل میں اسے جو ہے نا وہ دہراتے رہیں۔ اور کاروبار کے لیے جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے جو ہے نا وہ جاب کے معاملات میں پریشانی رہتی ہے، تو آپ یا رزاق کو یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، آپ کی گھریلو جو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، لیکن نماز اور اللہ کا ذکر ان دونوں کا دامن آپ نے مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی گھریلو پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، اور جو جاب کے حوالے سے آپ پریشانیوں کا شکار ہیں انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا نام بتائیے۔ شکیل بالاکوٹ سے بات کر رہا ہوں میڈم۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شکیل احمد۔ شکیل احمد، کیا کہنا چاہتے ہیں شکیل صاحب؟ یہ شور ذرا پلیز کم کروائیے اور بات کیجیے۔ میری عمر 24 سال ہے، جب میرے گھر والے ماں باپ کسی جگہ کا رشتے کا بولتے ہیں تو پہلے میرا دل کرتا ہے کہ ایک جگہ کہنا چاہیے، بعد میں میرا دل نہیں کہتا کہ یہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ 2-3 مرتبہ ہو چکے اس طرح۔ مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی، شور بہت زیادہ آ رہے ہیں۔
لائن ڈراپ ہو گئی ہے شکیل صاحب، شور آپ کی آواز سے بھی زیادہ تھا، اس وجہ سے آپ کا مسئلہ نہیں سمجھ پائے ہم. دوبارہ سے کال کیجئے، لیکن کال کرتے ہوئے پلیز شور میں بیٹھ کے کال نہ کیجئے گا تاکہ بات ہو سکے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میں ادھر آزاد کوٹ سے بات کر رہی ہوں. میرا بیٹا وہ پریشان ہوتا ہے، وہ بس جو بھی کام کرتا ہے نا اس میں کوئی اس کو نہیں ہوتا ہے. ایک رکشا لیا تھا، ایک ہوٹل لیا تھا، سب میں ناکام ہو گیا. تو آپ کوئی بتانا اس کے لیے کیا کروں؟ سب سے پہلے اب مجھے اپنا نام بتائیں. میرا نام کنیزا ہے. سوری؟ کنیزا نام ہے میرا. آزاد کشمیر حوالہ کوٹ سے بات کر رہے ہیں. سلیمہ؟ کنیزا کنیزا. طیبہ؟ میں کہہ رہی ہوں میرا نام کنیزا اور میرے بیٹے کا نام حسین ہے. کنیزا؟ جی جی جی. اچھا کنیزا بات کر رہی ہیں. اچھا کنیزا، آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ نسیم حسین شاہ. اور کتنی عمر ہے؟ تقریباً 28 سال ہے. 35 35 سال. جی جی. اچھا کاروبار کرتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں اس میں آپ ناکامی کا سامنا ہوتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے ہمیں کال کی ہے. آپ کے مسئلے کا حل ہم جانتے ہیں. جی پیر صاحب کیا کہیں گے ان کے بیٹے کے لیے؟ 35 سال عمر ہے، کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو پرابلم ہوتی، ناکام ہو جاتے ہیں. میرا بیٹا آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنے اس بیٹے کو کہہ دیں کہ جس جگہ پہ وہ کاروبار کر رہا ہے صرف 7 دن سورۃ یاسین مبین کے ساتھ پڑھنی ہے. یعنی آپ نے سورہ یاسین شروع کرنی ہے اور پہلی مبین پہ جا کے رکنا ہے، پھر آپ نے شروع سے لے کر دوسری مبین پہ 7 مبین کے ساتھ آپ نے جمعے کو یہ عمل شروع کرنا ہے اور 7 دن یہ پڑھنا ہے اس کاروباری والی جگہ پر. انشاءاللہ اس کا کاروبار بہتر ہو جائے گا. بالکل ٹھیک جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے جی، آپ اس پر عمل کریں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میں کومل بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. جی کومل، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے پوچھنا تھا، مجھے اکثر نا بہت عجیب عجیب سے خواب آتے ہیں. ابھی میری ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ بہت چڑچڑی ہو گئی ہے نا، رات کو بالکل سوتی نہیں ہے، روتی رہتی ہے بالکل، اور ڈرتی ہے جیسے ڈرتا ہے نا انسان، بالکل دودھ لیتے وقت اکثر ایسے کرتی ہے. اور ایسے خواب آتے ہیں مطلب کسی کی موت ہو گئی ہے میرے اپنے ریلیٹیوز کی. تو ایک مجھے خواب آیا ابھی کل پرسوں نا کہ ایک عورت ہے وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے. ایک آدمی آتا ہے میرے پاس، وہ مجھے یہ بولتا ہے کہ یہ بس آپ سے بات کریں گی اور کسی کو نظر نہیں آتی ہیں. تو وہ میں ان سے بات کرتی ہوں، وہ مجھے بس یہی کہتی ہے کہ آپ سورۃ حدید پڑھو اپنی بیٹی کو دودھ دینے سے پہلے نا. تو میں نے یہ پوچھنا تھا. اور اس کے علاوہ میرے بھائی وہ بالکل کہنا نہیں مانتے کسی کا، ماما کا بابا کا کسی کا بھی نہیں مانتے. زیادہ بڑے نہیں ہیں ابھی تک، چھوٹے بھی ہیں، لیکن آپ بتا دیں اس کا حل کہ وہ گھر پہ ان کا دل لگے، اکثر باہر ہی رہتے ہیں. کومل آپ کو خواب کب سے آ رہے ہیں اس طرح کے؟ یہ 4-5 دن ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اپنی بیٹی، آپ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی چڑچڑی ہے، روتی ہے، تو اس کی عمر بتا دیں بچی کی. ابھی اس کو 1 مہینہ ہو گیا پیدا ہوئے. 1 ماہ کا ہے، تو 1 ماہ سے یہی سچویشن ہے؟ نہیں ابھی 4-5 دن سے جیسے یہ رو رہی ہے نا تب سے ایسے ہی ہوتا ہے. مطلب اکثر سو بھی نہیں پاتی ہوں تو دن میں زیادہ ایسے خواب آتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا سارا مسئلہ سمجھ میں آ گیا. آپ کے مسئلے کے حوالے سے ہم حل جانتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے. جی کیا کہیں گے اس حوالے سے سیفی صاحب؟ میری بہن نے 2 مسائل بیان کیے ہیں. ایک اپنی بچی کے حوالے سے کہ چڑچڑا پن ہے، روتی ہے اور 1 ماہ کی بچی ہے. جی جی. اور دوسرا اپنے بھائیوں کے حوالے سے کہ وہ اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے. تو میری بہن آپ نے جو بچی کے حوالے سے بتایا ہے تو آپ ایسا کریں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور شام مغرب کی نماز سے پہلے ان 2 اوقات میں سورہ فلق اور سورہ ناس اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے آپ نے بچی کو دم کرنا ہے، یعنی پھونک مارنی ہے. 3 بار درود شریف، سورہ فلق، سورہ ناس، پھر 3 بار درود شریف، 1 پھونک مار لینی ہے. اس طرح سے 3 پھونکیں مارنی ہے اور یہ صبح اور شام روزانہ آپ نے اس طرح سے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ بچی کا جو چڑچڑا پن ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا.
اور جو اپنے بھائیوں کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے اور گھر سے باہر رہتے ہیں، گھر میں دل نہیں لگتا، تو والدہ سے کہیں یا قہارو، اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی ہے، یہ 7 مرتبہ پڑھیں اور اپنے بیٹے کی طرف پھونک مار دیا کریں، اور پھر 7 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے بیٹے کی طرف پھونک مار دیا کریں. اور یہ جس وقت والدہ پڑھ سکتی ہیں والدہ پڑھیں، بہن پڑھنا چاہتی ہیں بہن پڑھے، یعنی گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ سکتا ہے. اور ان بھائیوں کی طرف پھونک مارنی ہے، لازمی نہیں ہے سامنے ہوں، تصور کر کے سینے کی طرف پھونک ماریں، انشاءاللہ ان کے مزاج میں فرما برداری آ جائے گی اور وہ گھر میں بھی ٹکیں گے، والدین کا کہنا بھی مانیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کومل، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بھائیوں کا مسئلہ اور آپ کی بیٹی کا اور آپ کا اپنا، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، شبانہ بول رہی ہوں منڈی باغ سے. جی شبانہ، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی علامہ حفیظ صاحب سے میرا سوال ہے کہ انہوں نے پہلے مجھے بتایا تھا مکان کے بارے میں، وظیفہ ٹھیک ہے، ہمیں سیل کرنا ہے مکان. ٹھیک ہے، تو اب میرا مکان مکمل ہو گیا ہے، میں سورۃ الحدید بھی پڑھ رہی ہوں اور ایک وظیفہ واللہ غالب العالم رہی ٹھیک ہے، وہ بھی پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو میرے کہنا ہے کہ بہت اچھے کام اب بک جائے، ابھی کوئی بک نہیں رہا. اچھا، مکان مکمل ہو گیا، اب بکنے کی خواہش ہے آپ کی؟ ہاں جی، کیونکہ میرے ہسبینڈ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ان کے کاروبار میں برکت فرمائے. آمین. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا شبانہ، آپ نے ہمیں کال کی ہے. جی پیر صاحب بتا دیجئے. دیکھیں میرا بیٹا، جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا نا، آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، پڑھتے رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اب اس کو فار سیل کرنا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں، نماز کی آپ لوگ پابندی کریں. نماز کے بغیر آپ کے مسائل بڑھتے جائیں گے. اور نماز پڑھیں اور صبح اٹھ کر ضرور سورۃ یاسین اور سورۃ رحمان اپنے گھر میں پڑھیں. جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ گھر میں سکون بھی ہو جائے گا اور آپ کے جو کام ہیں وہ بھی ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں سے بات کر رہی ہوں. نام بتائیں دوبارہ. اور یہ رشتہ وقت بتا رہی ہوں. اپنا نام بتا دیجیے. نام بتا دیجیے. جگہ تبدیل کر لیں تاکہ آپ کی آواز آئے. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. جی بتائیے نام. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اب آپ دوبارہ سے کال کیجئے کیونکہ آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی تھی، آواز نہیں آئی. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیں. میرا نام مصباح ہے. میں نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ میرے 10 سال کا بیٹا ہے اور مفتی صاحب سے میں نے پوچھا تھا اور اس کے بعد میری اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے مجھے سورۃ محمد کا بتایا تھا جو وہ میں نے کی ہے وظیفہ. ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. پلیز آپ مجھے اس کا بتا سکتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ محمد اس کا نام رکھنا ہے، تو محمد کے ساتھ اگر میں محمد فاتح رکھ دوں تو صحیح ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ خیر. اور انہوں نے کوئی نشانی بتائی تھی اس کا مجھے پتا نہیں چلا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک خیر نہیں کی کہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا مزید آگے؟ میں نہیں پڑھوں گی، آپ بس مجھے بتا دیں یہ وظیفہ اب کرنا ہے، کیا کرنا ہے. میں مجھے اولاد کی سورۃ محمد پڑھنے کے لیے آپ کو بتائی تھی، آپ جاننا چاہتی ہیں کہ اس کو پڑھتی رہوں یا چھوڑ دوں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مصباح، آپ نے ہمیں کال کی ہے. اس مسئلے کے حوالے سے ہم جانتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے. جی پیر صاحب بتا دیجئے مصباح کو. میرا بیٹا یہ قرآن پاک کی سورت ہے اور یہ بڑی خوبصورت سورت ہے. اس سورت کا نام بھی محمد ہے. تو یہ سورت آپ پڑھتے رہیں. اس کے سورت صرف اولاد ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کے اور بہت زیادہ فائدے ہیں. یہ رزق کے لیے بھی بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے. گھر میں جو نا اتفاقی ہے اس کے لیے بھی سورت محمد پڑھی جاتی ہے، اس سے نا اتفاقی ختم ہو جاتی ہے. آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. صرف جو مقصد آپ ذہن میں رکھیں گی انشاءاللہ اس سورت محمد کو پڑھتی رہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے جی آپ اس پر عمل کریں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام عائشہ ہے. عائزہ، کہاں سے کال کر رہی ہیں؟
मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी आयजा, आप कहिए। मैं कह रही हूँ भाई, मैं मेरे ख्वाहिश है मैं हज करने जाऊँ और मेरे पास साहिल नहीं है, तो मुझे ऐसा कोई वजीफा बताएं कि मैं पढ़ूँ और मेरे नसीब में आज तो मैं हज कर दूँ। हज करना चाहती हैं और लेकिन देखिए वसाइल कामयाब- नहीं है, ठीक है। और दूसरा काम ये है कि हमने एक प्लाट लेना था जी और वो एक आदमी है और गाड़ी का रहने वाला यही कहीं करीब ही रहता था, उसको हमने 4,20,000 रुपए दिए, 7 साल हो गए, तो प्लाट भी नहीं दे रहा और रास्ता भी नहीं करता, फोन उठाता है, ये कहता है आ जाऊंगा अभी आऊंगा, अभी मैं नहीं आऊंगा, फिर नहीं आता, रास्ता नहीं कर रहा। ठीक है, चले आपके दोनों सवाल आ गए, इनके हवाले से हम जानते हैं। बहुत शुक्रिया आयजा, आपने हमें कॉल की है। जी सफ़ी साहब बता दीजिए, एक तो हज करना चाहती हैं, वसाइल नहीं है। बहुत बड़ी ख्वाहिश है और बहुत खूबसूरत ख्वाहिश है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम ख्वाहिश रखने वालों को, तलब रखने वालों को अपने घर की बादब हाज़री नसीब फरमाए। मेरी बहन हम भी दुआगो हैं और हुजूर के दर की बादब हाज़री के लिए आप भी दुआ किया करें और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करें। ये जो मेरे करीम आका की मोहब्बत का पौधा है ना, इसे दुरूद शरीफ से सेंचती रहें। जब ये तनावर दरख्त बन जाएगा तो वहाँ से बुलावा आ जाएगा। तलब में अभी कुछ कमी है, जब ये तलब अपनी इंतहा को पहुँचेगी तो मेरे करीम आका के दर से ज़रूर बुलावा आ जाएगा। और मेरे करीम आका अलैहित्तहिय्यत व सना अपने चाहने वालों को कभी भी खुद से दूर नहीं फरमाते। इंशाअल्लाह आपको हाज़री नसीब होगी। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, बिलखुसूस जुमेरात और जुम्मा की जो दरमियानी शब है, इसमें आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें और बावुज़ू जाए नमाज पर बैठकर किबला रुख से थोड़ा सा राइट की तरफ आप हों तो ये गुंबद खजरा की साइड बनती है पाकिस्तान से, तो आप इस तरह से थोड़ा सा रुख दाईं तरफ मुड़ के काबे की तरफ से बैठेंगी और फिर दुरूद पाक पढ़ेंगी और तसव्वुर ये करें कि मैं हुजूर के गुंबद खजरा के सामने बैठी हूँ, उस छाँव में बैठी हूँ और दुरूद पढ़ रही हूँ। तो इंशाअल्लाह यकीन कामिल है मुझे, तो इंशाअल्लाह हुजूर के दर से आपको ज़रूर बुलावा आएगा। जो दूसरा आपने मसला बयान किया कि किसी को पैसे दिए थे प्लाट के लिए और वो प्लाट नहीं दे रहा, तो उसके लिए मेरी बहन आप ऐसा करें, सूरह रहमान पढ़ा करें नमाज मगरिब के बाद रोज़ाना, और अपना ये जो मामला है इसे ध्यान में रखा करें। सूरह रहमान पढ़ने के बाद हाथ उठा के दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहरबानी फरमाएगा, उसके दिल में रहम डालेगा और वो आपका जो या रकम लौटाएगा या आपको जगह वगैरह देगा। इंशाअल्लाह आपका ये मामला हल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया है जी, आप इस पर अमल करें, आपकी ख्वाहिश भी पूरी होगी और आपके मकान का मसला भी हल हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम फौजिया। फौजिया, कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी आप बात कीजिए। मेरा छोटा बेटा है, 8 माह के है, जब से हुआ ना उसको गर्मी में भी इतनी गर्मी में खाना तो मैं दवाइयाँ ले लेती फंस गई। आपकी आवाज कुछ सही तरह से नहीं आ रही। बेटे के कान का मसला है? छोटे बेटा है मेरा, वो 8 माह का है, उसको सांस का मसला है, छाती वगैरह सांस का मसला है। इतनी ज्यादा खराब रहती है। क्या नाम है? तो अभी तक उसका नाम बताना मुझे, ये भी कि उसके बारे में नाम ठीक है या नाम चेंज करोगे? जब तक 8 महीने हो गए ये ठीक नहीं रहता। अच्छा, आपने सुभान को किसी अच्छे से चिल्ड्रन डॉक्टर को दिखाया है? हाँ जी, डॉक्टर से भी मैंने बहुत ज्यादा रब्ता की है, दवाई वगैरह बहुत ज्यादा मेडिसिन देती हूँ, एंटीबैक्टीरियल और इंजेक्शन भी लग चुके हैं इसको। अच्छा ठीक है, चलें फौजिया आपको इस हवाले से रूहानी इलाज बताते हैं। पूरा नाम बता दीजिए बेटे का। सुभान अली। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी पीर साहब क्या कहेंगे? मेरा बेटा नाम तो ठीक है, सुभान अली रख लें या मोहम्मद सुभान रख लें। अगर आप मोहम्मद सुभान रख लें तो ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, तो नाम अच्छा है, नाम कोई ऐसा नहीं है। मोहम्मद सुभान इसका बच्चे का रख लें आप, और इसको ना सूरत फातिहा शरीफ पढ़ कर ना रोज़ाना कम अज़ कम 21 मरतबा पढ़ कर पानी दम करके या दूध दम करके इसको पिलाया करें, ये बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि बताया है जी, आप इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपका बेटा सुभान ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? میرا نام نائلہ ہے لیکن میں نے اپنی بچی کا پوچھنا ہے. भांजी का नाम बता दें फिर. میری بچی ان کا نام ہے شاہدہ پروین. शाहिदा परवीन, पूछिए क्या पूछना है आपने. وہ کافی دیر سے نہ بیمار ہے. काफी अरसे से बीमार है. کرنے سے بھی آواز آ رہے ہوتی ہے. अच्छा, ہاں جی, وہ تکلیف میں ہے. कितनी उम्र है इनकी? وہ ہوں گے 7-8 سال کے ہوں گے. कितनी उम्र है, दोबारा बताएं. جی, उम्र कितनी बताई आपने? 7 سال کی ہے. 7 साल, 7 years. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ انہیں کا بیٹا جو ہے نا, जी. ان کا بیٹا نا شادی کے لیے ہاں نہیں کرتا. अच्छा, पहले मुझे ये बताएं, शाहिदा परवीन کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ وہ اب چل پھر بھی نہیں سکتی, تو ہاں جی. کوئی بیماری ہے, کوئی مرض ہے, وہ بتائیے نا. ہاں جی, لیکن ان کے بیٹے کا بھی بتا دیں. ان کے بیٹے کا بھی بتا دیتے ہیں, پہلے ان کا تو مسئلہ پورا بتائیے کہ پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان کے کام میں داؤں پڑا ہوا تھا ایکسیڈنٹ میں. ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ جی, ان کو ہاتھ پڑا ہوا. اچھا ٹھیک ہے, چلیں ہاں. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور مسئلے کا حل بھی جانتے ہیں. ہاں بہت جی, شکریہ وہ آپ کا. چاہتے کے پاؤں زمین سے نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے نائلہ, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی, کیا کہیں گے پیر صاحب؟ کیا سوال کیا ہے؟ ان کا سوال ہے کہ شاہدہ پروین جو ہیں وہ چل پھر بھی نہیں سکتی آج کل, تو مطلب پاؤں بھی نیچے رکھتی ہیں تو پاؤں بھی نیچے نہیں رکھ پاتی. ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اس حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں. دیکھیں میری بہن, آپ اس طرح کریں کہ نماز تو یقیناً آپ پڑھتی ہوں گی, اور وہ بیمار ہے جو بچی, وہ اگر نہیں پڑھ سکتی تو اسے بھی اس طرف لائیں. آپ نے روزانہ 11 دن میں روزانہ 101 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے, قل هو اللہ احد, 101 مرتبہ پڑھ کے, اور آپ نے پانی دم کر کے, اور اس کو دم بھی کرنا ہے, آپ نے ساتھ پانی بھی دم کر کے پلانا. یہ 11 دن عمل کریں, انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیفی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. پیر حفیظ اللہ سروردی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. دعا کروا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. پروردگار عالم, ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, مشکلات کو آسان فرما, پریشانیوں کو دور فرما. جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں, ہماری دعا میں شامل ہیں, پروردگار عالم تو غفور الرحیم ہے, تیری ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. صدقہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے, یا اللہ سب کی جو دعا میں شامل ہیں دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. یا اللہ جتنے بچے علم حاصل کر رہے ہیں ان کے علم میں اضافہ فرما. جو ماں باپ اپنی بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں, پروردگار عالم حسنین کریمین کا صدقہ تو ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. مجاہدین اسلام کی مدد فرما, ارض پاکستان کی حفاظت فرما. جتنی طاغوتی طاقتیں اسلام اور پاکستان کے خلاف ہیں مولا, ان کا صفایا فرما, پاکستان کو عروج عطا فرما. اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.